बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी ख़बर तो ये है कि पंजाब में इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है। सदर मुमकिन ने पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर को ख़त लिखा था और उन्हें मुमकिन डेटों से आगाह किया था कि 30 अप्रैल से 7 मई तक इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सदर मुमकिन ने इनमें से 30 अप्रैल यानी जो फर्स्ट अवेलेबल डेट थी उसकी मंजूरी दे दी है। और अब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर KPK को भी खत लिख दिया कि वो भी इलेक्शन के लिए कोई डेट अनाउंस कर दें। तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन क्यास ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी डेट को इलेक्शन होंगे। दो सूबों में एक ही तारीख को इलेक्शन कराने की तजवीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन का बिजल तो इसका मतलब ये टेक्निकली तौर पर कि इलेक्शन का बिगल बज चुका है। और अब कोई चाराकार नहीं है कि 30 अप्रैल को पाकिस्तान के इन दो बड़े सूबों में से एक सूबे में पंजाब में इलेक्शन होंगे और मुमकिन तौर पर इसी तारीख को दूसरे सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होंगे। इस सूरत हाल के बाद ज़ाहिर है ये इमरान खान साहब का एक बड़ा मुतालबा था कि उन्होंने असम्बलियाँ भी इसलिए तोड़ी थी और उनका मुतालबा था कि फौरी इलेक्शन कराए जाएँ, यानी 90 रोज़ के अंदर जो आइन कहता है, जो कानून कहता है कि असम्बलियाँ तोड़ने के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराए जाएँ। हुकूमत जिस तरह लेतो लाल से काम ले रही थी, एक्सक्यूज़ से बहुत सारे उज़र पेश किए गए, फंड्स की कमी और सिक्योरिटी का मसला, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आज इसहाक डार साहब ने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर उनका ख्याल है कि ख़राब है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। फंड्स अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है और इसके अलावा मरदमशुमारी हो रही है, उसके ऊपर खर्चात आ रहे हैं। और चौथा उन्होंने बताया कि चूँकि न्यूट्रल सेटअप नहीं है, यानी आइन ये कहता है कि मुल्क में जब भी इंतखाबात हों तो पूरे मुल्क में एक न्यूट्रल सेटअप हो, लेकिन दो सूबों में न्यूट्रल सेटअप या दो सूबों में निगरान हुकूमत और वफाक में एक सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए इलेक्शन क्या फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराएगा, इसके ऊपर हुकूमत की रिजर्वेशन है। वो समझते हैं कि या तो पूरे मुल्क में एक ही तारीख में इलेक्शन होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो इस पर अब तीन बड़ों ने सर जोड़ लिए। आज एक अहम मुलाकात हुई है और वो PDM की जो हुकूमत है, यानी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। और इस दौरान नवाज शरीफ से भी रब्ता किया गया और इस सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तो जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि हुकूमत इसके हवाले से अब जल्दी एक लाहे अमल के साथ सामने आने वाली है और वो तमाम चीज़ें जो कि हुकूमत के पेश नज़र है इलेक्शन को डिले करने के हवाले से उनको अब मैदान में रखा जाएगा। और उनमें प्रॉब्लम भी ये है कि हुकूमत 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट 30 अप्रैल से या आगे ले जाएगी और अगर मुमकिन ना हुआ तो फिर एक ही वक्त में इलेक्शन हो सकते हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो अपना बैक ऑफ कर सकती है और वो इलेक्शन में जा सकती है। तो क्या ये मुमकिन है और क्या हुकूमत इन खतूत पर सोच रही है कि मुल्क में एक ही वक्त में आम इंतखाबात करा दिए जाएँ? और ये जो डेट दी है अलवी साहब ने 30 अप्रैल, इसी तारीख को मुल्क में आम इंतखाबात करा दिए जाएँ, लेकिन वो कहते हैं ना एडे भी से चंगे नहीं गए। तो हुकूमत अभी इस पर राज़ी नहीं है और इस पर बहुत सारी चीज़ें अगले कुछ दिनों में सामने आ सकती है और ये अब जंग जो है वो अदालतों के अंदर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अहकाम से चूँकि रूगर्दानी नहीं की जा सकती, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस जाएगा और वो लोग ले जाएंगे जिन्होंने इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कर रखी है। लेकिन एक और अब खबर है, वो इमरान खान साहब ने एक बहुत ही बड़ी आज दिलचस्प किस्म की ऑफ़र की है और वो की है जनरल आसिम मुनीर साहब को और उनसे कहा है कि वो उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि पता नहीं ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं, हालांकि मेरी तो एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, अब कोई बात करने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या करूं। लाहौर में उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर आज मुलाकात की और उन्होंने कहा जी मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। तो सवाल ये कि अगर खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं तो जो सोशल मीडिया पर यूथिए इस वक्त गालियां दे रहे हैं फ़ौज को, आर्मी चीफ को, DGI को और बाकी लोगों को जो बुरा भला कहा जा रहा है, वो अगर फ़ौज के मुलाजिम नहीं है तो वो क्या किसी पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम है? उनके ऊपर पिछले 48 घंटों से जिस तरह बैशिंग की जा रही है, जिस तरह जनरल आसिम के हवाले से ट्रोलिंग की जा रही है, बाकायदा ट्रोलिंग की जा रही है
اور خان صاحب کے جو یوتھیائی سوشل میڈیا یوتھیائی بریگیڈ ہے وہ چڑھا ہوا ہے جنرل عاصم کے اوپر، اور ان کے ایک وہ جو سو کالڈ ان کے دانشور قسم کے میڈیا اینکر پرسن ہے میجر راجہ عادل، وہ تو یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو عمران خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے، اور یہ اس کے بعد جو ہے پھر یہ طے پایا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو پھر سبق سکھایا جائے گا۔ تو خان صاحب جو ہے ان کا خیال ہے کہ پاور ٹاکس پاور، وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اس کے اوپر اس کو دباؤ میں لے کر آتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خان صاحب نے کسی ایسی طاقت سے یا ایسے لوگوں سے بات کی ہو جس کو اوپر انہوں نے پہلے کوئی ان کو برا بھلا نہ کہا ہو، تو خان صاحب پہلے اگلے کو جو ہے نا وہ نیچے لگاتے ہیں باتیں کر کے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی مثال آپ کو دو بندوں کی دے سکتا ہوں۔ شیر رشید کو کہا تھا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور ان کی ماں بہنیں کرتے رہے، اور پھر ان کے ساتھ آج بھی شیر رشید صاحب ان کے مرید بن کر گزارا کر رہے ہیں۔ پرویز علی صاحب کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے، اور آج پرویز علی صاحب ان کی جماعت کے ایک ممبر بن چکے ہیں۔ تو خان صاحب کا آغاز جو ہے نا وہ ہمیشہ اٹیک سے ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو اگلا جو ہے وہ آپ کے ساتھ پھر آپ کے نیچے لگ کر بات کرے گا، تو یہی وہ آرمی چیف کے ساتھ فارمولہ اپنانا چاہتے ہیں، اور شاید انہوں نے یہ پچھلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے بھی یہی پالیسی اختیار کی تھی، اور وہ اپنی کمپین کے دوران جس طرح جنرل باجوہ کو اٹیک کرتے تھے اس سے ان کو ایک تو ان کو رسپانس ملا پبلک سے، لوگوں نے سمجھا کہ واقعی جو خان کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسرا خان کو بڑا بہادر سمجھا گیا کہ وہ ایک سٹنگ آرمی چیف کے خلاف بیان بازی کرتے رہے، ان کے اوپر ان کو برا بھلا کہتے رہے، اور وہ انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ نہ صرف یہ کہ جنرل باجوہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، بلکہ جنرل باجوہ دباؤ کا شکار نظر آئے، اور خان صاحب جو وہ کھل کر جو ہے اپنے جلسوں میں جس طرح ان کو کرٹیسائز کرتے رہے، اور وہ بعد میں کہتے رہے کہ میں نے تو ان کا نام نہیں لیا۔ تو خان صاحب ہمیشہ اسی طرح آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جنرل عاصم منیر مجھ سے بات نہیں کرتے۔ بھائی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ فوج کے کمانڈر ہیں، اور وہ حکومت کے ماتحت ہیں۔ صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہے وہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، تو وہ بلائیں اور آرمی چیف نہ جائیں تو یہ حکم کی عدولی ہوتی ہے۔ تو وہ ان سے جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ جاتے ہیں، ملتے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقاتیں وہ ایک ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ تو یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آرمی چیف کیوں ملاقات کریں؟ ہاں صاحب ہمیشہ اس بات پر اعتراض کرتے رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاستدانوں سے ملاقات جب کرتی ہے تو اس کا مطلب فوج سیاسی معاملات کے اندر ان ہے، اور اب جب کہ فوج خود کو سیاسی معاملات سے دور رکھے ہوئے اور صرف اپنی پیشہ ورانہ ڈیوٹیاں انجام دے رہی ہے، اور پرائم منسٹر سے ملنا ان کی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کا حصہ ہے، اس کے اندر وہ پولیٹیکل بات کریں، نان پولیٹیکل بات کریں، لا اینڈ آرڈر پہ بات کریں یا کسی اور پہ بات کریں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ عمران خان سے کس حیثیت میں جنرل عاصم منیر بات کریں؟ اور بڑے معصوم مان کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی، میرے تو کرپشن کا کوئی کیس نہیں، اور کہہ کس سے رہے ہیں؟ جنرل عاصم منیر کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، حالانکہ خان صاحب بھول گئے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے، ان کو یاد نہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ خان صاحب کے دور حکومت میں ڈی جی ISI تھے، اور جنرل عاصم منیر ہی تھے جنہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ کرپشن ہو رہی ہے خان صاحب کی ناک کے نیچے، اور کہیں اور سے نہیں ہو رہی، خان صاحب کے گھر سے ہو رہی ہے۔ اور وہی رپورٹ لے کر جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے تو عمران خان صاحب ناراض ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ساڈا بندہ ہی نہیں رہا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ سے انہوں نے باقاعدہ انسسٹ کر کے ان کو وہاں سے ہٹوایا، اور ان کی جگہ پہ جنرل فیاض حمید کو DGI لگوایا۔ تو جنہوں نے گھر سے کرپشن پکڑی خان صاحب کی، وہ معصوم مان کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے رہے کہ میرا تو کرپشن کو کیس ہی نہیں ہے، یعنی جس کے کرپشن کی داستانیں اب سنہری حروف سے لکھی جا رہی ہیں، جن کے اوپر باقاعدہ عدالت کے اندر، اعلیٰ عدالتوں کے اندر توشہ جیسا کیس چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے، مالی کرپشن، اخلاقی کرپشن، اور کوئی ایسی کرپشن ایسی نہیں ہے شاید جس کا جو عمران خان صاحب نے نہ کی ہو، اور عمران خان صاحب بڑے معصوم بن کے بیٹھ جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب اپنے اوپر کچھ نہیں لیتے۔ خان صاحب نے اگر ایک کپ چائے بھی پینی ہے تو پیسے اپنی جیب سے نہیں دیتے، انہوں نے اپنے لیے علیحدہ لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو کرپشن کے لیے بھی جب آپ لوگ رکھتے ہیں اور خرچے کے لیے بھی جب لوگ رکھتے ہیں تو پھر آپ تو کہیں گے جی میرے ہاتھ تو صاف ہے، میں نے خود تو کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیا، میرے پہ تو کرپشن، میرے نام پہ بھی کسی نے پیسہ لیا۔ تو خان صاحب کا جو طریقہ ہے واردات ہے نا وہ تھوڑا الگ ہے۔
ہے صحیح, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑے نیک ہے. ہاں, جب تک وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انہیں صادق و امین قرار دے کر ان کے اوپر ایک ٹھپا لگا کر ان کو ایک کلین چٹ دینے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ عقدہ کھل چکا ہے. اب تو خاص طور پہ ممنوعہ فنڈنگ سے لے کے اور اپنے ہی ہاسپٹل سے عطیات اور فنڈ لے کے اس کو کسی کاروبار میں لگا کے اس سے اربوں لاکھوں ڈالر کا فائدہ لینے کے الزام ہے. پھر جو شوکت خانم جو لیبارٹری ہے شوکت خانم کی, اس کی ٹوٹل کل آمدنی جو ہے وہ سیدھی عمران خان صاحب کی جیب میں جاتی ہے. تو خان صاحب کی کرپشن ایسی ہے, اور یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ واقعی نہیں پکڑے جاتے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کا یہ کہنا جی کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں. خان صاحب نے تو پچھلے یعنی جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں ان کی لڑائی صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہے. ان کی لڑائی نہ نواز شریف سے ہے, نہ ان کی لڑائی شہباز شریف سے, نہ کسی اور طاقت سے. وہ لاڈی اسٹیبلشمنٹ سے رہے ہیں, اور انہوں نے عدلیہ پر دباؤ ڈالا. عدلیہ سرنڈر کر گئی. جج ذرا کمزور ہوتے ہیں, ان کے پاس بندوق تو ہوتی نہیں ہے, لیکن کسی فوجی کو آپ جب آنکھیں دکھاتے ہیں اور آگے سے فوجی اگر سیدھا ہو جائے تو پھر تو آپ کو بھاگتے ہوئے, وہ کہتے ہیں نا, لنگوٹی بھی سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے. تو خاص سب سمجھتے ہیں پاور ٹاکس پاور. اس لیے میں نے کہا, وہ کہتے ہیں آپ مجھ سے کو بات کرنے کو تیار نہیں, تو میں کیا کروں بھائی, آپ سے کیوں بات کریں؟ آپ جب اقتدار میں تھے آپ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ ہاں صاحب سیاستدان بنے اور سیاسی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کام کریں, اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کبھی اپنے دروازے کسی کے اوپر بند نہیں کرتی. بات چیت ہوتی رہتی ہے, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. آپ کے اختلاف ہے نہیں ہے, آپ کسی کو اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں, لیکن سیاستدان ہمیشہ مسائل کا حل بات چیت سے نکالتے ہیں, جو خان صاحب نے کبھی نہیں کیا. خان صاحب تو نیڑے بھی نہیں ہو کے لگے. خان صاحب کو صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ گالیاں دو, اور اگلا اگر ادب سے سر جھکا لے تو پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو. اس سے پہلے نہیں خان صاحب ان کے ساتھ بات کرتے. تو آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی نہ کرپشن کا الزام ہے, مجھ پر میری اہلیہ پر کرپشن کا ایک بھی کیس ثابت کر دے. کیس کیسے ثابت ہوگا؟ عدالتوں میں آپ پیش نہیں ہوتے, اور جب عدالتیں آپ کو بلائیں زبردستی تو آپ ہزاروں لوگ لے کر عدالت پر حملہ ور ہو جاتے ہیں اور کہتے تھے وہ جی نون لیگ حملہ ور ہوتی ہے. آج تو جج کو کہنا پڑ گیا کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہے. وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جب عمران خان صاحب گئے تھے, اس کے جج آج اس کیس کی سماعت تھی, اس میں جج نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ کوئی اور ہو سیاستدان یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو تو وہ تو شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ عدالت کے جج نے ان کے بارے میں باقاعدہ ریمارکس دیے ہیں. اس ذاتی دہشت گردی کی عدالت میں ہنگامہ رہی کیس کی سماعت کے دوران جو جج صاحب ہے, وہ جج بیچارہ کمزور سا آدمی ہوتا ہے, اس کے پاس کون سی سیکیورٹی ہوتی ہے؟ وکیل اس کو اندر گھس کے تھپڑ مار کے نکل جاتے ہیں. اور آپ 2-2.5 ہزار لوگ لے کر آئیں گے. تو آج وہ چونکہ کیس کی سماعت تھی, وہ جج تو تقریباً رو ہی پیا. اس نے کہا کہ نام انصاف رکھا ہوا ہے اور عدالت میں زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, عدالت میں گنڈے بدماش لے کر آتے ہیں. اور نے کہا عمران خان برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں اور عدالت میں عدالت کا بھی احترام نہیں کرتے. اور بیٹھے ہو خان صاحب ڈان بن کے مسکرا رہا تھا اور لوگ نعرے لگا رہے تھے, اور ان کا وہ جو بھانجا ہے حسان نیازی, وہ اپنے ساتھ گنڈوں کو وکلا کی وردیاں پہناتا ہے, اور وہ سارے بدماش جو ہے وردیاں پہن کے وکلا بن کے. وکیل کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, نہ جج نہ پولیس. وہ بیچارے ڈرتے ہی ہیں کہ وکیل سارے ایک ہو جائیں گے تو سانو کوٹر لا دیں گے. وہ وکلا کی بھی ایک دہشت گردی کا ان کے اوپر ہے نا, کہ وہ بھی ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے اندر بڑا ید طولہ رکھتے ہیں, خاصی مہارت رکھتے ہیں. تو جج نے کہا کہ جناب یہ سیاسی دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. تو انہوں نے کس کو کہا؟ عمران خان کو کہا نا کہ یہ 2,500 بندے لے کر آئے اور سیاسی طور پر دہشت گردی کریں. تو سیاسی طور پر بھی عمران خان صاحب یعنی جو کرتے ہیں دباؤ ڈالنا, تو جج نے اس دن ضمانت ہی دینی تھی, اس نے بیچارے نے کیا کرنا تھا. تو آج اسے بنیادی طور پر یہ بتا دیا کہ جو ضمانت میں نے دی ہے وہ اس لیے دی کہ آپ گنڈوں بدماشوں کے ساتھ آئے تھے. اور اس دن اگر جج صاحب ضمانت نہ دیتے خان صاحب کو تو پھر جج صاحب بیچاروں کو پتہ نہیں آج ان کا کیا حال ہوا ہوتا, وہ ہوتے بھی نہیں ہوتے. کون اتنے بہاؤ کے ساتھ انسانوں کے ہجوم کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ اور خان صاحب کہتے ہیں میں کچھ کیتا ہی نہیں, میں تو بڑا قانون ہوں, انصاف پسند ہوں, اور میری بیوی پہ تحقیقات کرا لے, کرپشن کا کوئی کیس نہیں. ایڈے سادے. اور جیسے ہی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے وہ خبر آ گئی ہے, ڈاکٹروں نے کہہ دیا نا عمران خان صاحب ٹھیک ہو گئے, اب عمران خان صاحب سیاسی سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں. اب وہ جلسے بھی کریں گے, وہ ریلیاں بھی نکالیں گے, کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی نا. ان کا جو مطالبہ تھا, وہ ایک خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا روڈ کے اوپر, بوڑھی خاتون تھی, وہ گر گئی, لوگ جمع ہو گئے, تو وہ خاتون ہلے ہی نا.
تو کسی نے کہا پانی پلاؤ، کسی نے کہا اس کو اس کے ہاتھ پاؤں مسلو، کسی نے کہا ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی نے کہا ایمبولینس کال کرو. ایک بندے نے کہا کہ اس کو دودھ جلیبیاں دو شاید ہوش آ جائے. تو کوئی اس کو سن نہیں رہا تھا، تو عورت نے خود ہاتھ کھڑا کر کے کہا اس کی تو سنو جو دودھ جلیبیوں کی بات کر رہا ہے، اور وہ ہوش میں آ گئی. تو یہ دودھ جلیبیوں کا نام سنتے جو ہوش میں آ جاتے ہیں، وہی کہانی ہے. الیکشن کا نام سنتے ہوش آ گئی ہے، اور لات ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، پلستر بھی اتر گیا. ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ جناب یو مے گو، یو کین پلے. کل یہ الزام لگا رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر نے ایک منصوبے کی منظوری دے دی عمران خان کو قتل کرنے کے لیے، اور پھر کہا جا رہا تھا جناب اور ڈلٹی ہیری فلانا دھماکہ. آج اس کے اوپر ایک بڑا سا یو ٹرن لیا ہے، بڑا سا یو ٹرن اسی عدالت میں لیا گیا ہے، انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں، جہاں وہ سب کی ضمانت بھی دے دی جج نے. بیچارہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ اس نے وہ جتنے لوگ اس میں تھے جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے، انہوں نے الاؤ کر دیا کہ جاؤ بھائی ضمانت ہے. بابر وان جو ان کے وکیل ہیں وہ عدالت میں گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تازہ بالکل تازہ فریش کہ تازہ خبر چلی ہے. وہ سنا نا آپ نے، وہ کہتے ہیں بڑی تازہ خبر ہے، ٹھوس شواہد ہیں کہ دوبارہ عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور انہوں نے نام کس کا لیا؟ جنرل عاصم منیر کا نہیں، ڈلٹی ہیری کا نہیں، آصف زرداری کا نہیں، اس کا شہباز شریف کا نہیں. اب کس کا نام لیا؟ ایک غیر ملکی ایجنسی انہیں قتل کرانا چاہتی ہے، اور وہ عمران خان کو عدالت میں پیشی کے وقت قتل کرنا چاہتی ہے. یعنی عمران خان کو عدالتہ جنہ بلانا، جلسے میں عمران خان جتنی مرضی کرے، عدالتوں میں نہ بلائیے گا انہیں، کیونکہ غیر ملکی طاقت قتل کرانا چاہتی ہے. انہوں نے کہا، اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو عدالت میں کہا جی میں نے پریس کانفرنس کی، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا جب میں نے بتایا تھا کہ وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوگا. ان کو جو ہے وہ یعنی بابر وان کو پتا تھا کہ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوگا، یہ پریس کانفرنس میں بتا چکے تھے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا تھا. وہ اجاز چودھری بھی کہتا تھا وزیر آباد میں حملہ ہوگا، اس کو بھی کسی نے نہیں پوچھا تمہیں کیسے پتا. بھائی کر دی گل سی نا، سارے تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلانہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے، خان صاحب کی کچھ سیکورٹی کے حوالے سے تنہا کر دیا گیا ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو سیکورٹی تھی عمران خان صاحب کی وہ تو تھی نہیں، ان کو کس نے ہٹایا. تو یہ غیر ملکی ایجنسی جان لینا چاہتی ہے. یعنی سیکورٹی پاکستان کی پولیس یا جو بھی لا اینڈ آرڈر کرنے والے تھے عدالت کے اندر، وہ وکلا کی یہ لگار کو 2-2.5 بندہ، وہ دیکھیں اب جیسے وہ آ رہا ہے جیسے کوئی بی جے پی کا رہنما جو ہے وہ یہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، جس طرح وہ حسان نیازی جیپ کے اوپر کھڑا تھا، پر جیپ کیا پراڈو جو بھی گاڑی تھی، کون اس سیلاب کے سامنے ٹھہرتا. اور پولیس والے چہرے جن کے پاس وہ بندوقیں ہوتی ہیں جو گولی چلانے کے نہیں صرف لاٹھیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یعنی ان سے آپ لاٹھ بازی کر سکتے ہیں، وہ ٹھہر سکتے تھے. یہ 6-6 فٹ کے 7-7 فٹ کے پٹھان، وہ احمد نیازی اور فلانا دھماکہ جو ان کو کونیاں مار رہے تھے، تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ سیکورٹی ہٹائے گی، یہ غیر ملکی ایجنسی قتل کرانا چاہتی اس لیے سیکورٹی ہٹائے گی. یہ بابر وان کا موقف تھا. اور پھر احمد نیازی جس کا میں نے نام لیا، وہ عمران خان کی سیکورٹی کا انچارج ہے، اور پولیس والوں کو مار رہا تھا. وہ عمران خان کی سیکورٹی کا انچارج ہے، وہ دماغ نشتہ، پنجاب عربی میں کہتے ہیں مخ مافی. تو کہتے ہیں اب چونکہ ان کے اوپر کیس ہو رہے ہیں، یہ خان صاحب کی پرسنل سیکورٹی ہے، آپ نے ان کو اندر کر دیا، تو جناب یہ تو خان صاحب کی سیکورٹی گئی. اور جج نے ڈر کے ضمانت دیتی، انہوں نے کہا پائن جاؤ، ایسے تسی عمران خان کا قتل بھی میرے پان ڈے ہو. پہلے 2,500 بندہ لے کے عدالت میں حملہ کیا، جب ان ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، ان پر کیس چل رہا تھا، تو ضمانت کے لیے پہنچ کر کہا جی کہ اگر آپ نے ان کو اندر کر دیا، ضمانت دی، تو پھر سیکورٹی اس کا مطلب آپ ہیں وہ جو عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں. یہ وہ اٹیک کرتے ہیں ہر شخص کے اوپر کہ جو تم میرے نال نہیں تھے پھر میں تیری ایسی تیسی. یہ ہے وہ امریکن مینٹلٹی. امریکہ یہ کام کرتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسی تہاڈے خلاف ہو گئے. جب امریکہ نے 9/11 کے بعد مشرف کو فون کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے دشمنوں میں کھڑے ہیں، پھر ہم افغانستان پہ اٹیک کریں گے اور آپ کی بھی ایسی تیسی پھیریں گے. اور مشرف بیچارے نے دیکھا کہ یہ تو پاگل ہے امریکہ، وار فوج سمجھتی ہے امریکن مینٹلٹی کو. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو انہوں نے دھمکی دی تو پھر یہی کریں گے. تو وہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا نہ پائن تاڑے نہ لیا. چودھری کے ساتھ کون لڑائی کر سکتا؟
تو عمران خان جو ہے نا وہ اسی مینٹیلٹی کا آدمی ہے. اس کی پوری سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, ٹرمپ کی سیاست اٹھا کے لیں, اٹیک, یہ ہمیشہ مخالف کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کو چاہتے ہیں کہ مخالف جو ہے وہ حملوں سے تنگ آ کر ان کے گھٹنوں پہ گرے اور ان کا جو ہے وہ مرید بن جائے ان کا, اور پھر وہ جو ہے وہ ہماری فتح ہو جائے. یہ خان صاحب کا سٹائل ہے. ایک اور خبر آئی, فواد چودھری اور فیصل چودھری دونوں بھائی ہیں, یعنی نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ, ون تھنگ اینڈ سیم تھنگ, یہ آپ نے سنا ہی ہوگا. دونوں بھائی ماشاءاللہ ہیں, اور انہوں نے گفتگو میں کہا کہ گفتگو میں ججوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور فواد چودھری چونکہ عمران خان صاحب کے بڑے رائٹ ہینڈ ہیں, اور فیصل چودھری چونکہ وکیل ہے اور ججوں کے ساتھ وہ آرام سے مل سکتے ہیں, وہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے, تو ججوں کو پیغام رسانے کے لیے وکیل سے بہتر کوئی سورس نہیں ہو سکتا, نہ کوئی ایجنسی نہ کوئی اور. ایک سادہ جا وکیل کوئی کالا کوٹ پالے, چھوٹی موٹی پریکٹس کر رہا ہو, تو وہ بھی چیف صاحب سے اس کی رسائی ہو جاتی ہے. چیف صاحب نے لاؤ کر رہا ہے نا, وکیل آئے ملنے تو ٹھیک ہے, اگر وہ چاہے تو مل سکتے ہیں. تو وہ دو چیف جسٹسوں کو ملانے کی بات ہو رہی ہے, اور ایک ٹرک کا ذکر ہوا. ہاں جی ہاں جی. اچھا میں کیا وہ اپنا جو ہے نا سیدھے آواز دے رہا ہے کہ میری کوئی جنرل کراؤ پنجاب جنرل دوسرا اپنا مظاہرے صاحب کے لیے جڑا نا انہوں نے ذرا مل لو کو جی تھوڑے رات ہے پورا طرح کھڑا تھی دسو کی ذاتی تجویز یہ ہے کہ یہ کر کے نا سارا 3-4 کرا کے نا استغاثے انہوں اسے 228 سزا دے تاکہ انہوں نے پریشر سے میں صبح کرنا نا صبح انہوں نے پوچھ کر تو لوگ پریشان ہو گئے, کون سا ٹرک ہے یہ؟ کوئی کچرے کا ٹرک ہے, یہ کوئی مالٹے کا ٹرک ہے, یہ تربوز کا ٹرک ہے. وہ ٹرک بڑا مشہور ہے نا, وہ جس میں تربوز ساری گڈی لا لے بھی لا لے, وہ بھی ایک ٹرک ہی تھا. تو یہ وہ ٹرک نہیں ہے, یہ کوئی اینٹوں کا ٹرک نہیں ہے. بازاری زبان میں کہتے ہیں لاکھ کو پیٹی اور کھوکھے کو کروڑ اور 1 ارب روپے کو کہتے ہیں ٹرک. یہ وہ لینگویج ہے جو کہ انڈر ورلڈ کے لوگ استعمال کرتے ہیں, یا جرائم کی دنیا میں استعمال کرتے ہیں, یا کرپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح اسلحے کو سامان کہتے رہے ہیں, سامان اب نام بدل گئے ہیں, کچھ اور نئے نام آ گئے ہیں, لیکن یہ چونکہ اب یہ مارکیٹ میں اوپن نام ہے, کھوکھا, پیٹی, ٹرک, سامان, گھوڑا, وہ پسٹل کو. تو ٹرک وہ ہے. اور کھل کر بات ہو رہی ہے ججوں کے حوالے سے, پیچھے کی رہ گیا سی 1.5 لاکھ کو ہور خدمت, مجھے یہ کہہ رہے تھے نا 1.5 لاکھ کو ہور خدمت. تو یہ ساری گڈی لا لی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ سب سمجھ لیں کہ ایک ہی اس میں سب لوگ ایک ہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کا میں نے تذکرہ کر دیا. انہوں نے معیشت کے حوالے سے چیلنج کیا عمران خان صاحب کو بیٹھ جائیں اور وہ پتہ چل جائے گا کہ کس نے معیشت کو خراب کیا. پھر انہوں نے فنڈز کے مسائل بھی بتائے, بہت ساری چیزیں تھیں. تو آج کی ان کی پریس کانفرنس جو تھی وہ بنیادی طور پر پاکستان کے حالات کا رونا تو تھا, لیکن یہ بتانا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. اور دوسرا معیشت کی جو خرابی ہے اس میں جو خان صاحب کر کے گئے ہیں, خان صاحب چونکہ سیلفش آدمی ہیں, تو وہ بتانے کی کوشش کرتے اسحاق ڈار صاحب کہ یہ ان کی سیلفشنس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم مکمل طور پر IMF کو سرنڈر کر چکے ہیں, اور IMF ابھی ہمارے پر مہربان ہونے والا. مریم نواز نے جلسہ عام سے خطاب کیا, تو انہوں نے کہا ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, کوئی بات ہوئے یا نہ ہوئے. مسلم لیگ انہوں نے الیکشن موڈ میں جا چکی ہے, تو یہ جو جلسے کر رہی ہے بیک ٹو بیک, انہوں نے بتا دیا کہ ہم وی آر آن دی رائٹ وے, الیکشن کرانا تو کرا لو جناب, اسی نہیں نسل لگے. تو پولیٹیکل جماعت ہے, ان کی طرف سے بھی الیکشن کو خوش آمدید کہا گیا ہے. اگے اللہ بہتر جانے, دلوں کا حال خدا جانتا ہے کہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا. لیکن جو دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے تقریر کے دوران 5 کا جو ٹولہ وہ کہتی تھی اس کو انہوں نے اب کٹ ٹو سائز کر کے 3 کا ٹولہ کر دیا. آج انہوں نے 2 سابق ججوں کے نام لیے, چیف جسٹس کھوسا اور جسٹس ثاقب نثار. یہ دونوں چونکہ ان کے والد کو اقتدار سے نکالنے کی جو سازش ہے مبینہ طور پہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اندر ان کا بڑا کردار ہے. اور تیسرے جنرل فیض حمید,
जनरल बाजवा को पहले ही वो बेल आउट कर चुकी हैं और जनरल बाजवा का नाम वो पिछले कुछ जलसों से नहीं ले रही। इस मरतबा भी उन्होंने नहीं लिया। पिछले जलसे में उन्होंने 5 के टोले में 2 सिटिंग जज जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल हसन को शामिल किया था। तो वो 2 जज जो है वो चूंकि बेंच में नहीं बैठे और आज फिर उनका नाम भी नहीं लिया गया, तो वो सिर्फ 3 का जिक्र हुआ। तो ये उनकी कोई पॉलिटिकल हिकमत अमली है या कोई बड़ी वैसे समझदार खातून है, और वो नज़र आता है कि कुछ चीज़ें जो है वो फिर उनको देखभाल के वो बात करती हैं, करती ज़रूर है। अटैक उनका भी तरीक़ेकार वही जो इमरान खान का है। तो ये कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो इमरान खान का फिर जोड़ मरीम नवाज़ ही है। मरीम नवाज़ भी फिर अंदरू अमेरिकन ही है, उसका भी काम ये कि पैयो इनको जो है ना वो लातों के बूथ बातों से नहीं मानते, तो वो भी अटैक करते हैं। तो उन्होंने भी फिर उनका अटैक कामयाब हुआ और फिर वो जज 2 जो है वो उससे निकले। फैसला नहीं वैसा हुआ जैसा समझा जा रहा था, लेकिन 2 जजों पे इतराज़ उन्होंने किया, तो फिर बेंच में से 2 जज जो है वो गए, उनको निकालना पड़ा। तो इलेक्शन का बिगल बज चुका है जनाब, और अब देखना ये कि इसके ऊपर हुकूमत जो है वो कैसे अमल करती है और अमल होता भी कि नहीं होता, क्योंकि अब असल कहानी शुरू हो गई, अब असल गेम शुरू हो गई है। और वो है बॉल हुकूमत की कोर्ट में आ गई, बॉल उन इदारों की कोर्ट में आ गई, और ये तय है कि इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से रूगर्दानी नहीं करेंगे। लेकिन वो 10 बहाने करके ले गए, दिल वाला मामला अभी पेश नज़र है, क्योंकि वजारत ख़जाना इनकार कर चुकी है। आज कह दिया वज़ीर ख़जाना ने भी कि जनाब बड़ा मुश्किल है। और फिर अभी दूसरा मसला सिक्योरिटी का है, और फ़ौज की तर्जमान पहले कह चुके कि वो चूँकि सेंसिस में है और सेंसिस ही 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर फौरी तौर पे मार्च के महीने के बाद फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना जो है वो मुमकिन होगा कि नहीं होगा, ये सिक्योरिटी इदारे ही बताएंगे ना कि उन्होंने क्योंकि फ़ौज के बगैर मुल्क में इलेक्शन होना नामुमकिन है। फिर ये जो DRO और RO होते हैं, ये जो जजों के जुडिशल अफसर्स होते हैं, ये भी इलेक्शन कंडक्ट करने में इनकी भी जिम्मेदारी होती है, वो भी मर्दमशुमारी में इन्वॉल्व है। तो मार्च तो पूरा इसमें गुजर जाएगा, और फिर उसके बाद ये जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो इलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको 50-60 दिन चाहिए होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है अप्रैल में इलेक्शन होंगे, मई में भी नहीं होंगे और जून में भी नहीं होंगे। मुझे लगता है कि अगर कहीं जाके बात बैठेगी तो जुलाई अगस्त में बैठेगी, और शायद ये बात हो जाए कि चले मुल्क में आम इंतखाबात ही करा देते हैं। ये मेरा ऐसे मतलब मेरा ऐसे गेस है। अब मैं लफ्ज़ गुमान का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि गुमान मना किया गया कि गुमान का लफ्ज़ आप इस्तेमाल ना करें शरई तौर पे। तो मेरा ऐसे तज्जिया है कि ये ऐसा हो सकता है कि ये बात आगे चली जाएगी, फ़िलहाल नहीं, क्योंकि पैसे देने ने हुकूमत ने, और वैसे हुकूमत को कुछ लोग कहते हैं कि जो अगर हुकूमत फ़ंड नहीं देगी तो उनके ऊपर वो आ जाएगा, तौहीन अदालत आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना कबल वक्त है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जान छुड़ा ली है, उन्होंने खत लिख दिया, डेट मांग ली, उनको मिल गई। गवर्नर को खत लिख दिया, डेट मांग रहे, उनको मिल जाएगी। पीछे अगर हुकूमत रह जाएगी और हुकूमत अगर नहीं सपोर्ट करेगी तो बुला लेगी कोर्ट के, आज जनाब बताएं क्या करना है। फिर वो कहते हैं ना कि राह पे जाने तो वाह पे जाने। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, तो अभी पार्टी शुरू हुई है, देखते क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना गिरदो गुरनाक, तो अब तक के लिए इतना ही, अपना गिरदो गुरनाक लोगों का बहुत ख्याल है।